अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए है। हर किस्म की इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए लायक हैं और तमाम नबियों रसूलों पैगंबरों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें बरकतें नाजिल हों। ख़ास करके हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए से हमको सही दीन सही तरीक़ा मालूम हुआ है। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम लोग कई दर्स सुन चुके हैं। हमारी बात निकली थी कि दीन के मरातिब हैं, 3 मरातिब हैं दीन के: इस्लाम, ईमान और एहसान। इस्लाम, ईमान और एहसान। और हमारी गुफ्तगू इस्लाम के ताल्लुक़ से हो रही थी कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। उनमें ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शहादतैन की गवाही है। उसके शुरूत हम लोगों ने पढ़ा, उसकी 7 शर्तें हैं। और बात यहाँ तक हमारी रुकी थी कि कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से कलमा शहादतैन की जो गवाही है वो टूट जाता है और बंदा फिर इस्लाम से निकल जाता है, जिसको नवाक़िज़ इस्लाम कहते हैं। और ये 10 हम लोगों ने लिखा था कि ये 10 हैं। ऐसे तो हैं बहुत, लेकिन बुनियाद 10 हैं। और उसी सिलसिले में हमारी बात चल रही थी कि नवाक़िज़ इस्लाम में से एक ये भी है कि जो आदमी मुशरिक को काफिर न समझे, या तो उनके कुफ्र में शक करे कि कुफ्र में शक करे, या तो मुशरिक के मज़हब को, काफिर के मज़हब को सही समझे, वो भी दीन से निकल जाता है। और उसकी हम लोगों ने कुरान मजीद की आयात से और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजाहत सुन रहे थे। यहाँ एक बात, यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके ताल्लुक़ से तफसीलें आई थी और ये बात आई थी कि कुछ मामलात ऐसे हैं कि काफिरों के साथ किए जा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि उनके साथ नहीं किए जा सकते हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं कि काफिरों के साथ किए जा सकते हैं और कुछ मामलात ऐसे हैं कि नहीं किए जा सकते हैं। तो जब शरई एतबार से दलाइल आ गए, किसी के कुफ्र, किसी के काफिर होने की दलाइल मौजूद हैं और वाज़े हो गया कि काफिर हैं, तो फिर किस तरीके से हमारे ऊपर कुछ चीज़ें वाजिब होती हैं। तो उनमें से पहली चीज़ देखिए, कहते हैं शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि वाजिब है कि काफिरों से बुग़्ज़, नफ़रत रखा जाए, काफिरों से नफ़रत रखा जाए, उनसे दुश्मनी रखी जाए। ये मुसलमान पर वाजिब है। इसको अभी बहुत ज़्यादा इधर उधर ना सोचें कि ये बहुत सख्ती है या क्या है। ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। आप देखें कुरान मजीद में सूरह अल-मुम्तहना खोलिए, 60वीं सूरह है, उसकी आयत नंबर 1 से लेकर 2-3 तक पढ़िए। अगर किसी के पास कुरान नहीं है तो कुरान रख लीजिए। सूरह मुम्तहिना 60वीं सूरह है, 60 नंबर की सूरत। విశ్వసించిన ఓ ప్రజల్లారా, నా శత్రువుల్ని మీ శత్రువుల్ని మీ స్నేహితులుగా చేసుకోకండి. మీరేమో స్నేహపూర్వకముగా వారి వైపు సందేశం పంపుతున్నారు, వారేమో మీ వద్దకు వచ్చిన సత్యాన్ని త్రోసిపుచ్చారు. మీ ప్రభువైన అల్లాహ్ను మీరు విశ్వసించినందుకు వారు ప్రవక్తను స్వయంగా మిమ్మల్ని కూడా దేశం నుండి బహిష్కరించారు.
మీరు గనక నా మార్గములో పోరాడటానికి నా ప్రసన్నతను చూరగొనడానికి బయలుదేరిన వారైతే మీరు వాళ్లతో స్నేహం చెయ్యకండి. మీరు వారి వద్దకు స్నేహ సందేశాన్ని రహస్యంగా పంపిస్తారా? మీరు దాచేది, బహిర్గతం చేసేది అంతా నాకు తెలుసు. మీరు ఎవరు ఈ కార్యకలాపాలకు పాల్పడినా అతను కిందని మార్గం నుండి తప్పిపోయినట్లే. రెండవది, ఒకవేళ మీరు గనక వారి చేతికి చిక్కినట్లయితే వారు మీ పట్ల బద్ధ శత్రువులుగా వ్యవహరిస్తారు. చెడు రీతిలో మీపై చెయ్యి చేసుకుంటారు, నోరు కూడా పారేసుకుంటారు. మీరు కూడా వారిలాగే అవిశ్వాసానికి పాల్పడాలని కోరుకుంటారు. दो तीसरी भी पढ़िए, सूरा नंबर 60 आयत नंबर 1, 2, 3. మీ రక్త సంబంధాలు, బంధుత్వాలు, మీ బిడ్డలు ప్రళయ దినాన మీకు ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడవు. అల్లాహ్ మీ మధ్య తీర్పు చేసేస్తాడు. మీరు చేసే పనులన్నింటినీ అల్లాహ్ చూస్తూనే ఉన్నాడు. तीन खत्म हो. हाँ, तो देखिए उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है. आगे की आयत पढ़ेंगे तो ये आयत एक बार इससे पहले भी आ चुकी है. तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम अवलिया. ए ईमान वालो, तुम मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ. और उसके बाद आप तफसील से देखें, इसके पीछे इसके शान नुज़ूल के तहत एक वाक़या है, इसकी तफसील आप देख सकते हैं, वरना भी वक्त ख़त्म हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि ये दलील है कुफ़ार से दोस्ती न करने की, उनसे मोहब्बत न करने की. जो आदमी काफिर हो गया, इस्लाम को नहीं किया, उनसे दिली मोहब्बत नहीं रख सकते हैं, उनसे दोस्ती नहीं रख सकते हैं. ये हमारे ऊपर ये हुक्म हो जा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से. उसी तरीके से आप देखेंगे सूरा तौबा 9 नंबर की सूरत देखिए, उसकी आयत नंबर 114 देखिए. మరి ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం తన తండ్రి మన్నింపుకై ప్రార్థించాడంటే అతను తండ్రికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అలా చేశాడు. అయితే 114 पढ़ रहे हैं. 114. हाँ, तो उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है. उससे पहले वाली आयत भी पढ़िए 13. 113. ముష్రికులు బంధువులైనా సరే వారు నరకవాసులని స్పష్టమైపోయిన తరువాత వారి మన్నింపు కోసం అల్లాహ్ని వేడుకోవడం ప్రవక్తను గాని విశ్వాసులకు గాని ఎంత మాత్రం తగదు. बात समझ में आ रही है ना? तेलुगु में तो सबको समझ में आ रही है. इसी वजह से कुरान मजीद को खोल करके पढ़ने के लिए कहा गया. మరి ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం తన తండ్రి మన్నింపుకై ప్రార్థించాడంటే అతను తండ్రికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అలా చేశాడు. అయితే అతని తండ్రి అల్లాహ్ విరోధి అని స్పష్టం అవగానే అతని పట్ల విసిగిపోయాడు. నిశ్చయముగా ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం మృదు మనస్కుడు, सहनशील. देखिए इन दोनों आयतों को आप बेहतरीन से आप तफसीर के साथ पढ़ेंगे तो यही बात मालूम होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है. उनके साथ दोस्ती आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिनों को खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार न करो, मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार न करो, गरचे वो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हों. करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार करने से मना किया है. क्यों? ये बात वाज़े हो गई है कि ये जहन्नमी है, ये बात वाज़े हो गई है कि जहन्नमी है. तो इसी वजह से इन दोनों आयतों और बहुत सारी दलीलें हैं, सिर्फ मैं इशारा करते जाऊंगा वरना फिर बात हमारी ख़त्म नहीं होगी. इससे पहले भी इसी तरीके से हुआ था. दूसरी बात, दूसरा हुक्म, ये तो
پہلی بات ہو گئی کہ کافروں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، ان سے نفرت اور ان سے عداوت ہماری رہے گی جب تک کہ ایمان نہ لائے، جب تک کہ ایمان نہ لائے۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو ہے، کسی کے کافر ہونے کی دلیل آ گئی تو دوسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مر جائے، اگر کافر آدمی مر جائے تو مسلمان اس کے جنازے کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا بھائی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی کفر کی حالت میں مر گیا، کفر کی حالت میں مر گیا تو مسلمان اس میت، اس جنازے کا مالک نہیں ہوگا، اس کا ولی نہیں ہوگا کہ اس کو ذمہ داری لے لے کے اس کو دفنانا ہے۔ اگر پھر کوئی کافر نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے اس کو دفنانے کے لیے، اور جو ان کے رسم و رواج ہیں وہ کرنے کے لیے کوئی بھی کافر نہیں ہے، تو مسلمان کیا کرے گا؟ اس کی لاش کو گڈھا کھود کر کے ڈال دے گا، یہ بات ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کی کئی دلیل بھی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 پر 4 دیکھیے، 9 نمبر کی سورہ ہے سورہ توبہ۔ వారిలో ఎవడైనా చస్తే నువ్వు వాడి అంత్యక్రియలు నమాజు కూడా ఎన్నటికీ చెయ్యకు, వాడి సమాధి వద్ద కూడా నిలబడకు, వారు అల్లాహను ఆయన ప్రవక్తను తిరస్కరించిన వారు, వారు చచ్చే వరకు దుష్టులుగా అవిధేయులుగానే ఉన్నారు। بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی بھی باتیں ہم لوگ سن رہے ہیں وہ دلائل کی بنیاد پر سن رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام بہت سخت ہے، وہ دماغ میں اس طریقے سے گھسا لیے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کو نہیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ معاملات ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس کے بارے میں ہم کو ذرہ برابر بھی خیال نہیں آنا چاہیے۔ بہت کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ دیکھیے کہ کفر کے حالت میں اگر کوئی آدمی مر گیا تو کسی بھی آدمی، کوئی بھی آدمی اگر مر جائے کفر کی حالت میں تو آپ ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں، جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کے قبر کے سامنے آپ کھڑے نہ ہو۔ إِنَّهُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، معمولی جرم نہیں کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور کس حالت میں مر گئے؟ وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ بے اطاعت رہے، فاسق رہ کر کے۔ یہاں فاسق سے مراد کفر ہے، کیونکہ لفظ جو فسق ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ کبھی کبھی فسق کفر کے معنی میں آتا ہے، کبھی کبھی فسق نافرمانی کے معنی میں آتا ہے، کبھی کبھی کبیرہ گناہ کے لیے آتا ہے، یہاں کفر کی حالت میں مر جانے کے لیے آیا ہے۔ تو جو آدمی اگر کفر کی حالت میں مر گیا تو مسلمان اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، قبر میں کھڑے ہو کر کے اس کے پاس استغفار نہیں کر سکتا ہے، اس کو دفنا نہیں سکتا ہے، اس کو غسل نہیں دے سکتا ہے، اس کی کفن دفن کا انتظام وہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو اٹھا کر کے نہیں لے جا سکتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے وہ چل نہیں سکتا ہے۔ یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی کافر نہیں ہے اور کسی کافر کا انتقال ہو گیا اور دوسرے کوئی کافر نہیں ہے کہ اس کو اپنے حساب سے دفنایا جائے، تو مسلمان اگر کوئی ہے تو گڈھا کھود کر کے صرف مٹی ڈال دے، یہ بات ہے۔ تو آج کل کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ؟ الٹا سیدھا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید کے خلاف کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ خدمت وہی صحیح ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ چاہے آدمی کتنوں اچھا کوئی کام سمجھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو پھر وہ خدمت نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ برائی ہو جائے گی۔ بہت سارے ہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی کافر آدمی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بیمار ہو گیا
تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اس بنیاد پر کہ اس کو دعوت دیں گے، صرف اس بنیاد پر کہ اس کو دعوت دیں گے۔ اگر کوئی مریض ہے کافر تو اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، صرف جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ واقعہ، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک یہودی بچہ تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، وہ بالکل آخری وقت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام قبول کر لو، تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، تو اس کے باپ نے کیا کہا کہ ان کی بات کو مان لو، تو پھر اسلام قبول کیا۔ تو دعوت کی غرض سے اسلام کی طرف بلانے کے لیے مریض کے پاس جا سکتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے واضح دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کہ نہیں، اور کس کلمے کی طرف بلائے؟ کیا کہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، لیکن نہیں پڑھے، اسی حالت میں مر گئے۔ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اگر کوئی آدمی کافر ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، تو اس کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے اس کی عیادت کی جا سکتی ہے، لیکن کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر اب مسلمان اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے کہ اس کو کفن دفن کرائے، جس طریقے سے مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اب بخاری کے اندر ایک حدیث جب پڑھیں گے 6760/4، تو وہاں ایک بات معلوم ہوگی۔ ابو طالب کا جب انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کیا کہے؟ ان عمک الشیخ الزال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے گمراہ چچا۔ دیکھیے، حالانکہ حضرت علی کون ہے؟ ابو طالب کے لڑکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بچے ہیں، اور ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن اپنا بچہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان عمک الشیخ الزال قد مات، آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذهب، جاؤ اور ان کو مٹی میں گاڑ کر کے آؤ، اور پھر کسی سے کچھ نہیں کرنا، اکیلے بھیجا، صرف اکیلے بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مٹی میں گاڑ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غسل کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غسل کر لو۔ آپ پوری دیکھ سکتے ہیں، اس حدیث کو بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دفنا سکتے تھے نا، کفنا سکتے تھے، نہیں کیے۔ یہ شریعت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر مسلمان اس کے کفن دفن کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے، تو مسلمان جا کر کے اس کو مٹی میں گاڑ دے، لیکن مسلمانوں کی قبرستان میں دفنانا اب وہاں جائز نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کفر کی حالت میں مر گیا، اس کے بچے مسلمان ہیں، تو اب یہ بچے ان کے وارث نہیں ہو سکتے، ان کے مال وراثت میں ان کو نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہے اور اس کے بچے کافر ہیں، تو مسلمان کا انتقال ہو گیا تو پھر کافر بچے وراثت نہیں پا سکتے۔ دونوں طرف سے یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے بخاری کے اندر ہے، وہ حدیث بھی بخاری کے اندر، پہلے سنن ابی داؤد میں بھی وہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو بات ہے انہوں نے دفنایا۔ سنن ابی داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو 3214 کے اندر، اور سنن نسائی کے اندر بھی، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یہ بخاری کے اندر ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ بخاری کے اندر 6764 کے اندر ہے،
مسلم کے اندر 1614 کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور اسی طریقے سے کیا جائے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ کافر کی اب مسلمان بچی سے شادی نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی کافر ہو گیا ہے تو اب مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہے وہ اور مسلمان عورت کو چاہیے کہ کافر سے شادی نہ کرے. آج ارتداد کا ماحول ہے، دور ارتداد کا ہے. بہت سارے بچے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور ایسے بھی صرف کالج والے نہیں بلکہ ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں بہت سارے بچے گمراہ ہو چکے ہیں اور پھر بے دین ہو جا رہے ہیں. صرف بچیوں کو شادی کرنے کے لیے، عورتوں سے شادی کرنے کے لیے بے دین ہو جا رہے ہیں. یہ پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں. بہت سارے ایسے مسلمان عیسائیوں میں چلے جا چکے ہیں، بہت سارا ایسا مسئلہ ہو چکا ہے. اچھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ سورہ الممتحنہ میں ہی اگر دیکھیں گے تو اس میں ایک بات معلوم ہوگی. سورہ ممتحنہ میں اور اس سے پہلے اگر سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اور واضح ہوگا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 پڑھیے. 220 پر 1. దైవానికి భాగస్వామ్యం కల్పించే స్త్రీలు విశ్వసించి ముస్లింలు కానంత వరకు మీరు వారిని వివాహమాడకండి. దైవానికి భాగస్వామ్యం కల్పించే స్వతంత్ర స్త్రీ మీకు ఎంతగా నచ్చినప్పటికీ ఆమె కన్నా అల్లాహ్ను విశ్వసించే ఒక బానిస స్త్రీ ఎంతో ఉత్తమురాలు. అలాగే షిర్కు ఒడిగట్టే పురుషుడు విశ్వసించినంత వరకు మీరు స్త్రీలను వారి వివాహ బంధములోకి ఇవ్వకండి. ఎందుకంటే షిర్కు పాల్పడే పురుషుడు మీకు నచ్చినప్పటికీ అతని కంటే విశ్వసించిన ఒక బానిస పురుషుడు ఎన్నో రెట్లు నయ్యం. మీరు మిమ్మల్ని నరకం వైపుకు పిలుస్తున్నారు, కానీ అల్లాహ్ తన అనుజ్ఞతో స్వర్గం వైపుకు, క్షమాభిక్ష వైపుకు పిలుస్తున్నాడు. ప్రజలు గుణపాఠం నేర్చుకునేందుకు గాను ఈయన తన ఆయతులను ఇలా విడమించి మరీ చెబుతున్నాడు. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا؟ یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کر دیا ہے. کیوں منع کیا؟ یہ مشرک کیا کرتے ہیں؟ تم کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اسی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں منع کر دیا ہے کہ مشرک سے شادی نہیں کر سکتی ایک مومن عورت. اور اللہ رب العالمین نے یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. تو یہ بات ہے. لیکن اور ایک بات دیکھیے، یہ تو بات ہو گئی کہ ایک مشرک سے شادی نہیں کر سکتی ہے بچی. مسلمان آدمی بھی مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے، لیکن کتابیہ سے شادی کر سکتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے، سورہ المائدہ کی 5ویں آیت پڑھیے. سورہ المائدہ میں جو 5 نمبر کی صورت ہے، ఈ రోజు పరిశుద్ధమైన వస్తువులన్నీ మీ కోసం హలాల్ చేయబడ్డాయి. గ్రంథ బహువులు జిబాహ్ చేసినది మీ కొరకు ధర్మసమ్మతం. మీరు జబాహ్ చేసినది వారి కొరకు ధర్మసమ్మతం. సౌశల్యవంతులకు ముస్లిం స్త్రీలు మీకు పూర్వం గ్రంథం ఒసగబడిన వారి సౌశల్యవతులకు స్త్రీలు కూడా మీ కొరకు హలాల్ అవుతారు. అయితే మీరు వారికి చెల్లించవలసిన మహర్ సొమ్మును చెల్లించి వారిని వివాహ బంధములోకి తెచ్చుకోవాలి. అంతేగాని బహిరంగంగా వ్యభిచారం చేయడం, చాటుమాటు ప్రేమ కలాపాలు జరపటం కోసం వారు మీకు హలాల్ కాదు. విశ్వాసానికి తిరస్కరించిన వారు కర్మలు వృధా అయిపోతాయి, పరలోకములో వారు నష్టపోయిన వారిలో చేరతారు. تو اس آیت کریمہ میں کئی احکام ہیں. جو ہمارا مقصد ہے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا، اس میں ایک بات یہ ہے
کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط اسی آیت میں ہے، کیا ہے؟ والمحصنات یعنی العفیفات، پاک دامن، جو عورت زنا نہیں کی ہو، ایسی پاک دامن جو زنا سے بالکل پاک صاف ہو ایسی، اور اس کے شوہر ہو، پھر بھی اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور فی الوقت ابھی اتنا خطرناک ان کی حالتیں ہیں کہ آپ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کون زنا سے پاک ہے کہ نہیں ہے، یہ شرط اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ شرط، ایک شرط کے ساتھ اس سے نکاح کر سکتے ہیں کہ اگر وہ عفیفہ ہو یعنی پاک دامن ہو، زنا سے بچی ہوئی ہو تب۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کہا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور کئی احکام اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن دیکھیے، مسلمان کی عورت کو کسی مشرک کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ اہل کتاب تو یہودی نصارہ ہے، ہاں، یہود اور نصارہ ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب کافر کے ہو گئے ہیں کہ بہت سارے کافر ہیں، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی آیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت سے معلوم ہو گیا کہ یہ کافر ہیں اور کفر کا ملک ہے۔ اگر کوئی وہاں مسلمان رہ رہا ہے اور اسلام کے شعائر پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کے شعائر بولے تو جیسے 5 وقت کی اذان، 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز، اسی طریقے سے روزہ، حج، جمعہ، جماعت، یہ سب ہے۔ اگر کوئی آدمی کفر کے ملک میں ہے اور جہاں یہ شعائر نہیں ہو پا رہے ہیں، کھلا وہ مسلمان بندہ ہے اور وہاں ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو اس مسلمان پر واجب ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے نکل جائے، اور پھر ایسی جگہ چلے جائے جہاں اسلام کی شعائر پر عمل کر سکتا ہے، وہ کھلا، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی اگر کوئی تفصیل دیکھنا چاہتا ہو تو شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ثلاثۃ الاصول کی شرح پڑھ لے کہ کافر کے ملک میں سفر کرنے کی شرطیں کیا ہے، رہنے کی شرطیں کیا ہیں، انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی کفر کا ملک ہے، وہاں کفر کھلا انجام دیے جاتے ہوں، اور مسلمان اگر کوئی ہے اور یہ مسلمان اسلام کے شعائر پر کھلا عمل نہیں کر پا رہا ہے، تو واجب ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جائے جہاں کھلا اسلام کے شعائر پر وہ عمل کر سکتا ہے، ورنہ پھر بہت بڑا گناہگار ہوگا۔ کیسے گناہگار ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ نساء میں، جو 34 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 90 پر 7 دیکھیں، 90 پر 7، 8 اور 9 تک پڑھیں۔ بسم اللہ۔ ఎవరైతే తమకు తాము سورہ نساء 4ویں سورہ۔ ఎవరైతే తమకు తాము అన్యాయం చేసుకుంటూ ఉన్నారో వారి ప్రాణాలను తీసేటప్పుడు దైవదూతలు మీరు ఏ స్థితిలో ఉండేవారు అని వారిని అడుగుతారు। దానికి వారు మేము మా ప్రదేశంలో బలహీనములుగా నిస్సహాయులుగా ఉండేవారు అని బదులిస్తారు। ఏమిటి, మీరు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి వలసపోవటానికి అల్లాహ్ భూమి విశాలంగా లేదా అని దైవదూతలు వారిని అడుగుతారు। వీరి నివాస స్థలమే నరకం, అది అత్యంత చెడ్డ గమ్యస్థానం। 98। అయితే నిజంగానే ఏ సాధన సంపత్తి లేని, దారి తెలియని, నిస్సహాయులైన పురుషుల, స్త్రీల, పసివాళ్ల సంగతి వేరు। 99। అల్లాహ్ వారిని మన్నించవచ్చు, అల్లాహ్ మన్నించేవాడు, క్షమాభిక్ష పెట్టేవాడు। بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا
کہ کن لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے، روح نکالیں گے، تو ان سے کہتے ہیں کہ کس حالت پر تم تھے۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ آپ تفسیر کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں، جن لوگوں نے ہجرت نہیں کیا تھا، جن لوگوں نے ہجرت نہیں کیا تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے کیا کہیں گے کہ تمہاری حالت کیا تھی؟ تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم لوگ بہت کمزور تھے، زمین میں کمزور تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی زمین کیا کشادہ تمہارے لیے نہیں تھی؟ اللہ کی زمین تمہارے لیے کشادہ نہیں تھی؟ کیوں نہیں ہجرت کر کے چلے گئے؟ کن لوگوں کو جو ہجرت کر کے نہیں گئے، اور جب موت آئے گی تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری حالت کیا ہے، تو کہیں گے کہ ہم بہت مجبور تھے، ضعیف کمزور تھے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ کی زمین تو کشادہ تھی، کیوں نہیں ہجرت کر کے چلے گئے؟ اللہ رب العالمین نے کتنی سخت بات کہی ہے کہ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ ہاں، جو واقعی طور پر کمزور تھے مردوں میں سے، یا عورت یا بچے جن کی طاقت نہیں تھی یا راستہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں ہجرت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے، غور کیجئے کہ کوئی آدمی ایسے ملک میں رہ رہا ہے جہاں اسلام کے شعائر پر عمل نہیں کرتا ہے، نہیں، اس کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، جماعت کے ساتھ جمعہ، اذان یا روزہ رکھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، تو وہاں نہ رہے، ہجرت کر کے چلے جائے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جہاں کھلم کھلا اسلام کے شعائر پر عمل کر سکتا ہے تو پھر وہ عمل کرے، تو اس پر ہجرت واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی جگہ پر ہے اور وہاں اسلام کے شعائر پر وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے تو اس پر فرض ہے کہ ہجرت کر جائے، اور ہجرت قیامت تک باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، انا بری ممن یقیم بین اظہر المشرکین، میں ایسے لوگوں سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتے ہیں۔ گرچہ یہ مرسل روایت ہے، لیکن اس مرسل روایت کی بہت سارے شواہد ہیں، مرسل روایت کے بہت سارے شواہد ہیں، اور اس طریقے سے کئی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشرکین کے درمیان جیتا ہے اور وہ اسلام کی شعائر پر عمل نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ ہم ان سے بری ہیں۔ اس کی موت اگر آ جائے، دراصل ایک بات ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ مختصر سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد کرنے کے لیے گئے ایک جگہ پر، تو کچھ مسلمان بھی تھے، جس جگہ پر حملہ کرنے والے تھے تو اس جگہ پر کچھ مسلمان تھے، اور وہ مسلمانوں کے حملہ کرنے کی وجہ سے مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ جو لوگ مشرکوں کے درمیان رہتے ہیں ہم ان سے بری ہیں، یہ اسی وقت کا یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسے رہتا ہو جہاں اپنا نام تک ختم کر چکا ہو، اپنا کام مسلمانوں کا جو ہے ختم کر چکا ہو، اور اسی حالت میں کوئی اسلامی خلیفہ کے انڈر میں رہ کر کے کوئی جہاد وغیرہ ہوا اور مر گیا، تو اب اس کا مسلمانوں کا خون کی دیت ہے نا، یا تو قتل ہے، اب اس کو دیت اور قتل وغیرہ سب ختم ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کا قصاص ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسی جگہ رہتا ہو، مشرکین کے بیچ میں، اسلام کی شعائر پر عمل بھی نہیں کرتا ہو، پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ کسی مسلمان کے حملے کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے وہ مارا گیا، تو اب اس کا قصاص ختم ہو جاتا ہے، دیت ختم ہو جاتی۔ یہ بری ہونے کا مطلب ہے۔ چھٹی چیز جو ہے یہ ہے کہ مشرکین کافروں کو سلام نہیں کریں گے۔ اگر دلائل سے بات معلوم ہو گئی کہ بندہ کافر ہو چکا ہے
تو اب اس کو مسلمان سلام نہیں کر سکتے ہیں، سلام میں پہل نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم کے اندر 2060/7 میں مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور سنن ابی داؤد میں 5205 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأوا اليہود والنصارى بالسلام، یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ وَإِن سَلِّمُوا فَقُولُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم کو سلام کرے تو بس اتنا کہہ دو وعلیکم، اتنا کہہ دو۔ سلام بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، بھائی وہ بھی انسانی ہے سلام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کہتے تو وہ وحی کے ذریعے سے ہوتی تھی، وحی کے ذریعے سے آپ حکم فرماتے تھے، اسی وجہ سے اپنا دماغ وہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے اور رک جانا چاہیے۔ یہود نصارہ مشرکین وغیرہ کو ہم سلام کرنے میں پہل نہیں کریں گے، اگر وہ پہلے سلام کر دیتا ہے تو صرف وعلیکم کہیں گے۔ 7ویں بات یہ ہے کہ اگر کسی راستے پہ وہ آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے راستہ الگ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم جا رہے ہیں، کوئی مشرک آ رہا ہے تو اس کی عزت کے خاطر وغیرہ ہم راستے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ عزت کر کے کیا کرتے ہیں، راستے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں اور محبت دکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد کے اندر اس روایت کو لایا ہے، 1103 کے اندر ادب المفرد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتموہم فی طریق فاضطروہم الی اضیقہ، جب تم ان سے ملاقات کرو، جب تم ان سے ملاقات کرو کسی راستے میں، فاضطروہم، تو ان کو مجبور کر دو کہ وہ تنگ راستے کو لے لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ نہیں کہ اس کے راستے کو روک دیں، ہرگز نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں فلا یمنعون من العبور والمرور، ان کو گزرنے سے روکیں گے نہیں، روکنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عزت کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ ہم راستے چل رہے ہیں، اس کو راستے سے ہٹ کر کے اس کو عزت کی وجہ سے پار ہو بھائی پار ہو جا تم، نہیں، ہم اسی راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے کہ ہٹ کر کے خود بخود پار ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ راستہ ہی روک دیں گے، تم کو پار نہیں ہونا ہے، یہاں پار نہیں ہونے دیں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں۔ کیوں ایسا کریں گے؟ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے آدمی نے ایمان نہیں لایا تو اب وہ عزت کے قابل نہیں ہے، اب وہ عزت کے قابل نہیں ہے۔ بات یہ ہے راستہ روکنا نہیں ہے، بلکہ ہم جس راستے پر جا رہے ہیں ہم چلتے رہیں گے، وہ اپنا راستہ بدل لے، وہ اپنا راستہ بدل لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ ان کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، حرم میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا ٹھیک وہ آج جو عبد المعبود صاحب تھے، تیلگو کلاس اس کے بعد چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج نہیں آ پاؤں گا میں، تو تیلگو کلاس انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہوگا۔ تو دیکھیے یہاں حرم کے اندر ان کو داخلہ، جو کوئی آدمی کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، حرم کے اندر اس کا داخلہ نہیں ہوگا، حرم مکی کے اندر نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 ہے، اس کی آیت نمبر 20/8 دیکھیے، పడి ఓ విశ్వాసులారా ముష్రికులు అశుద్ధులు కాబట్టి ఈ ఏడాది తరువాత వారు మస్జిదే హరాం దరిదాపులకు కూడా రాకూడదు. ఒకవేళ మీకు దారిద్ర్య భయం ఉంటే అల్లాహ్ గనక తలిస్తే తన కృపతో మిమ్మల్ని సంపూర్ణులుగా చేస్తాడు. అల్లాహ్ అన్నీ తెలిసిన వాడు వివేకవంతుడు. बात समझ में आ रही है. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर फरमा दिया, ए ईमान वालो, मुशरिकीन जो है नजिस हैं, तो मस्जिद हराम
مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے اس سال کے بعد۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کو مفلسی کا ڈر ہے، دیکھیے کیوں، اس بات کو سمجھیے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو، یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ اگر تم کو مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو غنی کرے گا، مالدار کرے گا۔ بات یہ ہے کہ مشرکین بہت دور دراز سے ادھر ادھر سے حج کرنے کے لیے وغیرہ آتے تھے، ٹھیک ہے، اور تجارت کرنے کے لیے بھی آتے تھے۔ تو تجارت سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے روک دیا کہ حرم کے اندر ان کا داخلہ منع ہے، تو داخل نہیں ہوں گے تو یہ مت سمجھو کہ تجارت رک گیا تو مفلس ہو جائیں گے، ہماری کمائی ختم ہو جائے گی، یہ مت سوچو، اللہ تعالیٰ تم کو غنی کرے گا۔ اور آج غنی کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین نے غنی کیا کہ نہیں کیا؟ تو اللہ رب العالمین کی آیتیں واقعی طور پر حقیقت ہیں، اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک ننگے ہو کر کے بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی حرم میں داخل ہو سکتا ہے۔ حرم میں داخلہ اس کا منع ہو گیا۔ یہ مت سمجھیں کہ صرف مسجد میں داخلہ منع ہے، نہیں، مسجد حرام جو ہے صرف وہیں داخلہ نہیں، جتنے بھی حرم کا ایریا ہے وہاں داخلہ ان کا منع ہے، ان کا داخلہ منع ہے، تو وہ قریب تک نہ جائے۔ 9ویں بات یہ ہے، اگر کوئی آدمی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ دلائل کی بنیاد پر یہ کافر ہو گیا ہے تو پھر وہ جزیرۃ العرب میں اس کا داخلہ منع ہے، جزیرۃ العرب میں اس کا داخلہ منع ہے۔ یہ کون کر سکتے ہیں؟ ولی امر، وہاں کی جو بادشاہ ہے اس کے لیے ہے، آپ جا کر کے کھینچ تان نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے معاملات کسی خاص آدمی کے لیے ہوتے ہیں، تو وہاں کے جو ولی امر ہیں، وہاں کے جو بادشاہ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسا قانون لگا دے کہ جزیرۃ عرب میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب ہی سے نکال دو۔ کب کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ پر لعنت بھیجا اور کہا کہ ان لوگوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب سے یہود اور نصارہ کو نکال دو۔ اس بات پر عمل بھی کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون لگا دیا تھا، نافذ کیا تھا، وصیت بھی کیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے، لا یبقی فی جزیرۃ العرب دینان، کہ جزیرۃ العرب میں 2 دین قائم نہیں ہو سکتا، 2 دین باقی نہیں ہو سکتا، یہودیت اور نصرانیت، یا تو اسلام اور یہودیت باقی نہیں رہ سکتا کہ اسلام بھی باقی رہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا بھی دین باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے وہاں غیر مسلموں کو وہاں پناہ بولے تو وہاں جیسے وطن، ہم وطن وہاں نہیں یہ کر سکتے، ہاں تجارت کی غرض سے، تجارت کی غرض سے یا تو ایسے کسی کام کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں تو محدود وقت کے لیے وہ جا سکتے ہیں، محدود وقت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن حرم میں گھس نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی غیر مسلم یہود اور نصارہ عرب کے اندر کوئی کام کرنے کے لیے یا تو تجارت کی غرض سے جا سکتے ہیں، اس کی الگ شروط ہے، لیکن حرم کے اندر اس کا داخلہ نہیں ہے۔ ہاں ہمیشہ کے لیے وہاں کا وطنی بن جانا یہ درست نہیں ہے، وہاں کا وطن، وہاں کو اپنا وطن بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر وہ گئے تو وہاں گرجا گھر نہیں بنا سکتے، وہ اپنا تجارت وغیرہ کی غرض سے گئے تو وہاں اپنا گرجا گھر نہیں بنا سکتے، اپنے جو مذہب کے شاعر ہیں اس پر عمل نہیں کر سکتے، صلیب وغیرہ نہیں لٹکا سکتے اور ناقوس نہیں بجا سکتے، یہ شرط کے ساتھ وہ جا سکتے ہیں، یہ شرط کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ اگر دلائل کی بنیاد پر معلوم ہو گیا کہ فلاں کافر ہو گیا ہے
صرف ایسے خالی پیلے نہیں، گمان نہیں، دلائل کی بنیاد پر معلوم ہو گیا کہ وہ کافر ہو چکا ہے، تو اب اس کی تعریف کرنا صحیح نہیں ہے، اس کی تعریف کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ۔ ابھی سورہ ممتحنہ میں آپ لوگوں نے پڑھا، سورہ ممتحنہ کی پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے کیسے آدمی اس کی کیسے تعریف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے ہیں، اس کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، معاملات الگ چیز ہیں، معاملات الگ چیز ہیں، اور کون سے معاملات جائز ہیں وہ پھر آگے انشاءاللہ بات آ رہی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ان کی تعریف نہیں کی جائے گی، ان کی مدح نہیں کی جائے گی۔ گرچہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی غیر مسلموں کے پاس امانت داری ہے نا، امانت داری ہے، بہت اچھا معاملہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے، اس کے اندر خیانت ہے، اور ایک کافر ہے، گرچہ وہ امانت دار ہے، ایک مسلمان گرچہ خیانت کرنے والا ہے لیکن مسلمان ہے، لیکن خیانت کرنے کے باوجود بھی اس زمین میں سب سے بہترین مخلوق ہے، اس زمین میں سب سے بہترین مخلوق ہے، اور کتنوں امانت دار آدمی ہو، کتنوں اچھا معاملہ کرنے والا ہو، اچھا کپڑا پہننے والا ہو، لیکن کافر ہے تو اس زمین کا سب سے برا آدمی ہے۔ اولئک شر البریہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم شر البریہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ سب سے بری مخلوق ہے، سب سے بری مخلوق ہے، اور مومنوں کے لیے کہا کہ خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اخلاق ہے، کردار ہے، امانت ہے، ایسے ہے ویسے ہے، اسی وجہ سے ان سے دلی دوستی کرنا بھائی تب تو اسلام میں آئے گا۔ دلی دوستی، ان کی تعریف وغیرہ صحیح نہیں ہے، گرچہ وہ امانت دار ہیں یا ان کے اخلاق اچھے ہیں، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اچھا، 11ویں بات جو ہے یہ ہے کہ ان کی مشابہت ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ کافروں کی مشابہت بولے تو جو ان کی دینی شعائر ہیں، ان کے دینی شعائر ہیں، وہ جس کو مذہبی لباس، مذہبی عادت، مذہبی تہوار، مذہبی عید وغیرہ بنا لیے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی مسلمان اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ان کا مذہبی کپڑا جو بھگوا کلر ہے، مسلمانوں کو وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کے خاص عید ہیں، ان کی مشابہت نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بات ہے۔ خاص طور پر جو ان کی مذہبی شعار ہے، ان کی مذہبی عادت ہے، عیدیں ہیں، ان میں تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اسی وجہ سے کافروں کی مشابہت ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ یہ تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اچھا، کون سے معاملات ان کے ساتھ جائز ہیں؟ یہ اب دیکھیے، تقریباً 4 معاملات ان کے ساتھ جائز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تجارت ان سے کر سکتے ہیں، کافر سے، مشرک سے، یہود اور نصارہ سے تجارت کر سکتے ہیں، ان سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، اسی کا نام تجارت ہے۔ تو ان سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں۔ ایسا مت سمجھ لیجئے ان پہلے گزری ہوئی باتوں کو سن کر کے کہ اب بیچ بھی نہیں سکتے، خرید بھی نہیں سکتے ہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ تجارت بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی تجارت کیا کہ نہیں کیا؟ تجارت کیا ہے یہودیوں سے بھی، اور صحابہ کرام نے بھی تجارت کیا، بلکہ کئی صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہودیوں کے باغ میں کام بھی کیے ہیں، وہ یہودیوں کے باغ میں کام بھی کیے ہیں۔ تو تجارت کا معاملہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو ان کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان ان کو اجرت میں مزدوری وغیرہ کرا سکتے ہیں، مسلمان کافروں کو مزدوری وغیرہ کرا سکتے ہیں اور ان سے کام لے سکتے ہیں، کسی چیز میں کام کرنے کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے راز والے کام میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ایسے کام جو پورے امت مسلمہ کے راز کی باتیں ہیں، ایسے کاموں میں ان کو رکھنا جائز نہیں ہے۔
اور ایسے کام جیسے گھر بنانا ہے، کچھ کارگری ہے، کچھ کارخانے کی بات ہے، تو اس میں کام لے سکتے ہیں ان سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو راستہ بتانے کے لیے کون تھے؟ مسلمان تھے؟ نہیں، ایک آدمی کو لیے تھے، اس کا نام عبداللہ بن اریقیط تھا۔ عبداللہ بن اریقیط تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتانے کے لیے اجرت پر وہ اس طریقے سے لیے، تو مسلمان نہیں تھا۔ تو ایسے کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آدمی جھوٹا نہیں تھا، اس نے امانت داری کے ساتھ اس کو چھپا کر رکھا۔ اور ایسے کام جس میں پورے امت مسلمہ کی راز کی بات ہے، تو ایسے کاموں میں بالکل صحیح نہیں ہے۔ تیسری بات جو ہے، ان سے معاہدہ لے سکتے ہیں، جیسے ملک کی بات ہوتی ہے، ملک کی بات ہوتی ہے جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہوتی ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، مدینے کے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، تو یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اس میں یہ اسی بات کو واضح کرتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ معاہدہ کچھ خاص باتوں میں جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہو اور ایک دوسرے کے ملک وغیرہ کی مصلحت ہو، اس میں کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بدلے کے طور پر ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں۔ بدلے کے طور پر کوئی غیر مسلم ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے، ہمارے دین سے جھگڑتا نہیں ہے، ہم کو وہاں سے نکالتا نہیں ہے۔ ابھی اس سے پہلے بہت خطرناک معاملہ ہوا تھا نا، کہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے، یہ کر دیے جائیں گے، وہ کر دیے جائیں گے، یہ سب مسئلے آ چکے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر کوئی غیر مسلم ہم کو یہاں سے نہیں نکال رہے ہیں، ہمارے دین میں جھگڑا نہیں کر رہے اور ہمارے ساتھ احسان اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا جائز ہے۔ یہ سورہ الممتحنہ میں بات موجود ہے، 8ویں آیت سورہ الممتحنہ کی، 60 نمبر کی آیت ہے، 60 نمبر کی سورت، اور آیت نمبر 8 میں یہ بات ہے۔ ధర్మం విషయంలో మీపై కాలు దువ్వకుండా, మిమ్మల్ని మీ ఇల్లు వాకిలి నుండి వెళ్ళగొట్టకుండా, ఉన్న వారితో మీ సద్వ్యవహారం చేయటానికి, వారికి న్యాయం చేయటాన్ని అల్లాహ్ ఎంత మాత్రం నిరోధించడు। పైగా అల్లాహ్ న్యాయం చేసే వారిని ప్రేమిస్తాడు۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسے لوگوں سے منع نہیں کرتا ہے جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں جھگڑتے اور تم کو اپنے گھروں سے یعنی اپنے ملکوں سے نہیں نکالتے، تو اللہ تعالیٰ یہ منع نہیں کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ سلوک نہ کرو، احسان نہ کرو، اس سے منع نہیں کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اسی آیت میں بتلا دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم سے لڑائی نہیں کرتا ہے اور اپنے زمین سے اپنے ملک سے نہیں نکالتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ احسان کریں گے۔ وہ احسان کر رہا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھائی کریں گے، لیکن یہ محبت نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ اسی کو کہتے ہیں بدلہ۔ ہمارے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اسی کا بدلہ ہم بھی کریں گے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، دلی محبت کی بنیاد پر یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، ماں باپ اگر کسی کے کافر ہیں، کسی کے ماں باپ کافر ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اگر وہ شرک کی طرف بلا رہے ہیں ماں باپ، تو پھر ان کی بات کو مانی نہیں جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 30/1 میں آیت نمبر 14 اور 15 پڑھیے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 30/1۔ మరి మేము మానవునికి అతని తల్లిదండ్రుల విషయంలో గట్టిగా తాకీదు చేశాము। అతని తల్లి అతన్ని ప్రయాసపై ప్రయాసకు ఓర్చుకుంటూ తన గర్భంలో మోసింది। మరి అతని పాలను విడిపించటానికి 2 సంవత్సరాలు పట్టింది। కనుక ఓ మానవుడా, నువ్వు నాకు నీ తల్లిదండ్రులకు కృతజ్ఞుడై ఉండు। ఎట్టకేలకు మీ
మీరంతా మరలి రావాల్సింది నా వద్దకే. ఒకవేళ నీకు తెలియని వారిని ఎవరినైనా నాకు భాగస్వాములుగా నిలబెట్టమని వారిద్దరూ నీపై ఒత్తిడి తీసుకువస్తే మటుకు నువ్వు వారి మాట వినకు. ప్రపంచంలో మాత్రం వారి ఎడల ఉత్తమ రీతితో మసులుకో. అయితే మార్గానుసరణ విషయంలో మాత్రం నా వైపు మరలి ఉన్న వానిని ఆదర్శంగా తీసుకో. ఆ తర్వాత మీరంతా నా వైపుకు మరలి రావాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు నేను మీకు మీరు చేస్తూ ఉండిన కర్మలన్నింటినీ తెలియపరుస్తాను. इसमें पूरी साफ साफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमा दिया है कि हमने इंसान को उनके माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की वसीयत किया है। क्यों? उनकी माँ ने हमल जब थी तो दुख पर दुख उठाते हुए वो हमल में रखा और फिर दूध छुड़ाना 2 बरस में है, 2 बरस तक दूध छुड़ाए। इसी वजह से कहा कि तुम अपने वालिदैन माँ बाप का शुक्रिया अदा करो और मेरा भी शुक्रिया अदा करो, हमारी ही तरफ लौट करके आना है। लेकिन अगर क्या करें, दबाव डालें, अल्लाह ताला ने कहा कि अगर दबाव डालें मेरे साथ शिर्क करने के लिए तो उनकी बात मानो, उनकी बात न मानो। तो ये बात है कि अगर शिर्क करने के लिए हमको कहें तो उनकी बात को हरगिज़ हरगिज़ नहीं मान सकते हैं। तो अगर किसी के माँ बाप काफिर है तो उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ अच्छा सलूक करे। ये मोहब्बत और सलूक में बहुत बड़ा फ़र्क है। दिली मोहब्बत किसी भी आदमी से, किसी भी काफिर से नहीं किया जा सकता है। दिली मोहब्बत, चाहे माँ हो या बाप हो या कोई भी हो, काफिर अगर है तो दिली मोहब्बत नहीं करेंगे, उनके साथ अच्छा सलूक किया जा सकता है, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है शुक्रिया के तौर पर, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। इसी वजह से हज़रत अस्मा के पास जब उनकी अम्मी आई तो अस्मा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की बेटी हैं अस्मा, तो उनके पास उनकी अम्मी आई, वो मुसलमान नहीं थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अम्मी आई हैं, क्या मैं सिला रहमी करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ करो, सिला रहमी करो। तो देखिए, सिला रहमी करना और ये मामलात अच्छा सलूक करना ये मोहब्बत नहीं है। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे मुशरिकीन आते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में भी होते और मस्जिद में आ जाते थे। वो वाक़या आप लोगों को मालूम होगा, मस्जिद में बंदा पेशाब कर रहा था कि नहीं कर रहा था। और बहुत सारे ऐसे वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे थे और आप मस्जिद में होते थे। इसी वजह से उलमा कराम ने लिखा है कि काफिर अगर आदमी मस्जिद में दाखिल हो गया तो ऐसा नहीं कि मस्जिद को धोना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा बिन उसाल को मस्जिद में बांधा था कि नहीं बांधा था? उसके बाद धोने के लिए कहा तो काफिर आदमी मस्जिद में दाखिल हो सकता है, हरम में दाखिल नहीं हो सकता है, हरम में दाखिल नहीं हो सकता है। कोई आम मस्जिद में दाखिल हो सकता है, अगर उससे ख़तरा ना हो तो, उससे ख़तरा ना हो तो दाखिल हो सकता है। तो मोहब्बत और मामलात ये अलग अलग बात है। मोहब्बत जो है अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह के लिए होनी चाहिए मोहब्बत। तो ये मसला है और वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। इंशाअल्लाह एक बात जो आ रही है कि अगर कोई बंदा, इंशाअल्लाह इसको आइंदा हफ्ता हम लोग तफसील के साथ पढ़ेंगे, अगर कोई बंदा ये सोच ले, ये अक़ीदा रखे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी किसी का तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर है, अफजल है, या आपके फ़ैसले से भी अच्छा किसी और का फ़ैसला है, तो बंदा भी इस्लाम से निकल जाता है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम लोग आइंदा हफ्ता सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही सही समझने की तौफ़ीक दे और जो भी कुरान और सुन्नत की बातें हैं उसको कबूल करने की तौफ़ीक दे, और जो भी खुराफात हैं, शिरक हैं, बिदात हैं, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए उनसे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।